नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर व ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती है बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि जहाँ तक वक्त तरमीमी बिल का सवाल है, इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू बार बार एक वीडियो उनका वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि मुसलमानों के फ़ायदे के लिए है। और अहम बात यह है कि किरण रिजिजू को ये मालूम हो जाना चाहिए कि मुसलमान ये कह रहे हैं कि ये वक्त तरमीमी बिल उनके लिए नुकसानदेह है, उनके लिए फ़ायदा बख्श नहीं है, तो फिर हुकूमत क्यों बज़िद है कि इस बिल को उन पर थोपे। और आपने देखा कि बिल को किस तरह मंजूर भी करवाया गया है, यानी लोकसभा में मंजूर हुआ है, राज्यसभा में मंजूर हुआ है ये बिल। और आप अंदाज़ा कीजिए कि इस बिल को इस तरह यानी उजलत में और रात देर गए मंजूर किया गया जैसे हिंदुस्तान पर कोई आफत आ पड़ी हो या फिर कोई जंग और जद्दाल के जो बादल है वो छाए हों। इस तरह की हरकत की है मोदी हुकूमत ने। मोदी हुकूमत ये कह रही है कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, मुसलमानों की भलाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। और तलाक़ सलासा की जो हमने बिल यानी तलाक़ सलासा को यानी आप देखेंगे कि जुर्म करार देने वाला जो फौजदारी बिल हमने मंजूर किया वो भी मुस्लिम ख़वातीन की बहबूद के लिए किया गया, जबकि मुस्लिम ख़वातीन की एक कसीर तादाद सड़कों पर आई थी और इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था। उसके बाद फिर आप देखेंगे अब ये कह रही है कि हम मुसलमानों के फ़ायदे के लिए बिल लाए हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मोदी हुकूमत की जो झूठ है, जो प्रोपेगेंडा है, जो उसकी दरोगोई है, सबके सामने आया है। और उसके जो मुसलमानों से हमदर्दी है वो झूठी हमदर्दी है, एक ढोंग है और एक ड्रामा है। क्योंकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं अगर मोदी हुकूमत मुसलमानों के साथ हमदर्दी का इजहार करती, मुसलमानों के फ़ायदे की बात करती, मुसलमानों के बहबूद का उसे ख्याल आता तो कम से कम उसके 240 अरकान पार्लियामेंट में से एक रुकन पार्लियामेंट कम से कम मुसलमान होता। लेकिन कोई लोकसभा का रुकन पार्लियामेंट यानी रुकन जो है बीजेपी का एक भी मुसलमान नहीं है। राज्यसभा का यही हाल है, राज्यसभा में बीजेपी का कोई मुस्लिम रुकन नहीं है। इसी तरह मरकज़ी काबीना में देखेंगे तो काबीना में भी एक मुसलमान कम से कम नाम का मुसलमान भी नज़र नहीं आएगा। इसी तरह आप देखेंगे कि मुल्क की असम्बलियों में जो बीजेपी के अरकान असम्बली है उनमें आप बहुत मुश्किल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 अरकान असम्बली मुसलमान मिलेंगे। बहरहाल वो नाम के हों या कुछ हो, लेकिन एक मुसलमान तो दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी हमदर्दी करती है लेकिन झूठी हमदर्दी करती है। इस सिलसिले में आप देखेंगे वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ MLC जनाब आमिर अली खान की क़यादत में यानी 14 अप्रैल ये पीर को आदिलाबाद से हैदराबाद तक बाइक रैली निकाली जा रही है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि आदिलाबाद से पीर को इस बाइक रैली का आगाज़ होगा, फिर वो निर्मल पहुंचेगी, निर्मल से निज़ामाबाद, निज़ामाबाद से कामारेड्डी पहुंचेगी और फिर हैदराबाद में उसका इख्तिताम अमल में आएगा। आमिर अली खान साहब के साथ साथ आप देखेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भी मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में ला रहा है। और उलमा व मशाइखीन की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो भी अज़ला की हो या शहर की हो या कुल हिंद सतह पर हो, वो भी बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रही है। और एहतजाज के दौरान आपने देखा कि मुर्शिदाबाद यानी मगरबी बंगाल में जो फसाद फूट पड़ा, उस सिलसिले में ये कहा जा सकता है कि भाई रियासती हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, मरकज़ी हुकूमत ने ये बिल पे पास किया है, मंजूर किया है, पेश किया है। ऐसे में मगरबी बंगाल में अगर आप एहतजाज के दौरान तशद्दुद बर्पा करते हैं या कोई करवाता है तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। बिल्कुल, ये तो जो है ना भाई क्यों तशद्दुद हो रहा है ये तो देखिए ना जी हाँ भाई, अवाम क्यों मजबूर है सड़कों पर उतर आने के लिए। ठीक है, सड़कों पर उतर आए हैं सिद्दीक साहब, लेकिन हाँ इस्लाम जो है, मुसलमान जो है कभी इस तरह की हरकतें नहीं करते। बिल्कुल पुरतशद्दुद नहीं होता जो है ना, बाज़ाब्ता ये एक साजिश है कि कैसा भी अपोजिशन स्टेट्स को बदनाम किया जाए, इसके नाम पे लोग जाके रोड पे आ जाएं, फिर जो है ना तशद्दुद उतर आए उस पे। ये जो है ना बाज़ाब्ता एक इन्हें प्री प्लान साजिश है रियासत इस सेट के, और कुछ भी नहीं है ये। और ये लोग चाहते हैं कि इस तरह का तनाज़ा ये चलता रहे ताकि पूरे खासतौर पे अपोजिशन स्टेट्स को जो है ना बदनाम करने का बेहतरीन मौका है। आपको तो मालूम है खासतौर पे ये वहाँ पे और जहाँ गैर बीजेपी रियासतें, तो वहाँ पे इनको बदनाम करने के लिए बेहतरीन हरबे के तौर पे, हथियार के तौर पे ये इस किस्म के जो वक्फ तरमीमी बिल है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अदरवाइज जो है ना हर चीज़ तो पीसफुल चल रही है, पुरअमन तौर से हर सब चल रहा है जो ना, लेकिन ला के हरकत में ला के लोगों को मसरूफ़ रख के उलझा के अपना उल्लू सीधा करें, बस ये जो है ना स्ट्रैटेजी और कोई भी नहीं रहा सब।
اب دیکھیے جہاں تک مرشید کا سوال ہے وہاں پر یعنی مغربی بنگال میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے احتجاج کیا وقت ترمیمی بل کے خلاف. جو فرقہ پرست درندے ہیں وہ پریشان ہو گئے, وہ برہم ہو گئے کہ مسلمان اس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں اسی طرح کا جس طرح کسانوں نے سیاہ زرعی قوانین کے خلاف کیا تھا اور مودی حکومت کو وہ بل واپس لینا پڑا. لیکن مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف جو بل پاس کرتی ہے, قانون پاس کرتی ہے, وہ اسے واپس نہیں لیتی اور اسے اندازہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی نام پر یا مسلمانوں کے خلاف زہر بھر کر ہم اقتدار پر جمے رہیں گے, اقتدار پر بیٹھے رہیں گے اور کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے اور کوئی کسی کا بھی اقتدار مستقل نہیں ہوتا. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرشید آباد میں جو فسادات پھوٹ پڑے ہیں اس میں 3 افراد یعنی اپنی زندگی سے محروم ہوئے. ایک فرد تو فائرنگ میں زخمی ہوا تھا جو جانبر نہ ہو سکا, جبکہ 2 افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے جو باپ بیٹا تھے وہ بھی اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے. اس ضمن میں بی جے پی کے ایک لیڈر ہے اور قائد اپوزیشن ہے اور ان کا تعلق پہلے ٹی ایم سی سے تھا اور وہ ممتا بنرجی کے بہت قریبی آدمی تھے. انہوں نے سویندو ادھیکاری جو ہیں انہوں نے کولکتہ ہائی کورٹ سے رجوع ہو کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ ریاست میں مرکزی فورسز تعینات کی جائیں کیونکہ ریاستی پولیس اور ریاستی حکومت فسادات پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے. لیکن آپ کو ناظرین بتا دوں کہ اس واقعے کے بعد تقریباً 118 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. ممتا بنرجی کہا کہ یہ بل ریاستی حکومت نے منظور نہیں کیا, مرکز اس کے لیے ذمہ دار ہے, آپ مرکز کے خلاف احتجاج کیجیے اور ہم یہ آپ کو تیقن دیتے ہیں, آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ریاست مغربی بنگال میں وقف ترمیمی بل پر عمل آوری نہیں ہوگی, لاگو نہیں ہوگا اور آپ کو اس بارے میں بے فکر رہنا چاہیے. تو بہرحال بی جے پی ایسا لگ رہا ہے, ممتا بنرجی نے خود الزام عائد کیا کہ بی جے پی ریاست مغربی بنگال میں ماحول کو بگاڑنا چاہتی ہے, فرقہ وارانہ فسادات برپا کرنا چاہتی ہے. وہ تو پیچھے پڑی ہوئی ہے کافی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں. جی جی. اور یہ انتہائی متنازعہ اور جو ہے نا زہریلا شخص ہے سویندو ادھیکاری کی جو بات کر رہے ہیں, یعنی اس سے پہلے بھی کئی چیزوں میں یہ الجھا ہوا تھا. یہ اشتعال انگیزی میں بہت ماہر ہے اور کچھ نہ کچھ ایسی باتیں پھیلاتے رہتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہمیشہ سے کیسا بھی کر کے بدنام کیا جائے مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کی حکومت کو, یہ ان کی ٹیکٹس ہے. بی جے پی کھلم کھلا کہہ رہی ہے. اس سے پہلے کئی واقعات ہوئے وہاں پہ, انہیں تشدد پھوٹ پڑا اس میں اور کھلم کھلا جو ہے نا بی جے پی کے کارکن اس میں ملوث ہیں. یہ آپ دیکھ چکے, اس سے پہلے آیا ہے ہسٹری میں جو ہے نا. یہ لوگ نہیں چاہتے کہ جو ہے نا کہ سکون سے پرسکون رہ جائے نا کوئی ریاست. حالانکہ یہ جو احتجاج چل رہا ہے یہ بالکل پرسکون احتجاج ہے. اس میں تشدد کے لیے نہ کوئی جگہ ہے, نہ مسلمان کبھی تشدد پہ یقین رکھتا ہے. آپ کے یہ ہم پرامن احتجاج کریں جس کو ہم کو رائٹ دیا گیا ہے دستور میں, ہم کی باضابطہ پورے رائٹ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو پرتشدد بنا دیا ہے الجھا کے کر کے. تو یہ ان کی ٹیکٹس ہے اور کچھ بھی نہیں. بہرحال ناظرین جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ مغربی بنگال بی جے پی کا سوال ہے اس پر بار بار یہ الزام عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ ریاست میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے, ممتا بنرجی حکومت کو بدنام کرنا چاہتی ہے. اور ویسے بھی بی جے پی کی جو قیادت ہے, چاہے وزیر اعظم نریندر مودی ہو یا امت شاہ ہو یا دوسرے اہم قائدین ہو, آر ایس ایس ہو, ممتا بنرجی سے کافی پریشان ہے کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ مغربی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت ان کی تائید و حمایت کر رہی ہے. نتیجے میں بی جے پی کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. ویسے بھی ناظرین بی جے پی کو کام کرنا چاہیے تو ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ فرقہ وارانہ بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر لوک سبھا میں بلز لا رہی ہے, قوانین بنا رہی ہے, قانون سازی کر رہی ہے اور اس کا نشانہ صرف اور صرف مسلمان ہے. اور منی پور میں عیسائیوں کو نشانہ بنایا گیا, ان کے تقریباً 300 گرجا گھروں کو جلا دیا گیا, ان کی بیٹیوں اور ماؤں کی عصمتیں لوٹی گئی اور اجتماعی عصمت ریزی کا انہیں شکار بنایا گیا. اس کے باوجود ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے منی پور تشدد کے سلسلے میں اپنا منہ کھولنے کے لیے 79 ڈیز ان کو لیے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیں ملک کی کتنی فکر ہے اور عوام کی کتنی فکر ہے, اقلیتوں کے بارے میں وہ کتنے فکر مند رہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. لیکن ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اتر پردیش کی آگرہ جامع مسجد میں جانور کا گوشت پایا گیا تھا. اس کے بعد مسلمانوں نے احتجاج کیا اور آپ اندازہ کیجئے کہ اگر مسلمان ظلم کے خلاف اور مظالم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف اگر احتجاج کرتے ہیں تو پولیس کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس کے خلاف شکایت کی گئی ہے اس کے خلاف کارروائی کرے. لیکن اتر پردیش میں آپ دیکھیں گے کہ اگر مسلمان اپنے حق کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو ان پر جرمانے عائد کر دیے جاتے ہیں, ان کو نوٹسیں جاری کر دی جاتی ہے اور پولیس وہاں کی کہتی ہے کہ آپ 2 لاکھ روپے کا بانڈ جمع کیجئے, مچلکہ جمع کیجئے, آپ 10 لاکھ روپے کا بانڈ جمع کیجئے. یعنی ستانے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے. اور جس طرح انگریز یعنی محب وطن ہندوستانیوں کے خلاف کارروائی کرتے تھے, خاص طور پر صحافت کے خلاف کارروائی کرتے تھے اور اخبارات پر بھاری جرمانے عائد کرتے تھے تاکہ
اخبارات تو وہ دوبارہ شائع نہ ہو سکیں. لیکن یوگی حکومت میں بھی یہی ہو رہا ہے. مسلمانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے, ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو ہم آپ کو احتجاج کا موقع بھی نہیں دیں گے. یعنی مسلمانوں کو اتر پردیش میں دستوری طور پر احتجاج کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا ہے. لیکن ان بیوقوفوں کو نہیں معلوم اگر مسلمان سڑکوں پر آ جائیں گے تو پھر ان کا کیا حشر ہوگا, اور جمہوریت کا جو استحکام مسلمان چاہتے ہیں اس کا کیا ہوگا. یہ بھی یہ سوچنے والی بات ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ جب تک آپ ظلم کرتے رہیں گے کسی پر تو, اور مظلوم جب اٹھ کھڑا ہوگا تو ظالم کا جو وجود ہے وہ مٹ کر رہ جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اتر پردیش میں اس طرح کے حالات پیدا ہوں کیونکہ ظلم حد سے گزر گیا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ آپ کا نقصان ہوتا ہے, آپ کو تکلیف دی جاتی ہے, آپ کے گھر مدھم کیے جاتے ہیں, اور آپ جب احتجاج کرتے ہیں تو آپ کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں. تو آگرہ مسجد میں جو گوشت ڈالا گیا اس کے بعد مسلمانوں نے احتجاج کیا تو آپ دیکھیے کہ مجرم کو پکڑنے, اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کی بجائے آپ نے دیکھا کہ کس طرح پولیس مسلمانوں کو گرفتار کرتی ہے. 60 مسلمانوں کو گرفتار کی ہے پولیس نے. جی ہاں بالکل الٹی گنگا ہے وہاں پہ کوئی قانون وغیرہ راج نہیں ہے. صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا ذری سی غلطی پہ آپ کو جو ہے نا بلڈوز کر دیا, آپ کے گھر کو جو ہے نا بلڈوزر لگا دیا جاتا ہے. تو وہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, نہ قانون چلتا ہے, نہ عدالتیں اس میں وہاں پہ عمل دخل کرتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اس قسم کی لا لیسنس ہے وہاں پہ کہ یعنی کسی کو ہمت ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ بول سکے جا کے جانا. جی اگر آپ کمپیئر کریں ادر اسٹیٹس کو جو ہے نا, لیکن یہاں پہ بالکل چلنے والی نہیں ہے. ادر اسٹیٹ میں پھر بھی لا اینڈ آرڈر ہے, وہاں پہ قانون کی چلتی ہے, لیکن یہاں پہ من مانی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور بالکل کچھ بھی نہیں ہے. کرائمز کا تو بے انتہا, یعنی آپ دیکھتے ہیں کتنی وہاں پہ خاص طور پہ جو ریپ کیسز ہیں, خواتین کے خلاف جرائم ہے, کوئی کمی ہے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور زیادہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں دن بدن. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسٹیٹ بالکل یعنی آؤٹ آف قانون کے باہر, جنگل راج, بالکل جنگل راج کی طرف ہے. بالکل اس میں وہاں پہ نہ قانون چلتا ہے, نہ کانسٹیٹیوشن چلتا ہے, اور جو یوگی کہتے ہیں بس وہی چلتا ہے وہاں پہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال ناظرین آپ کو اب ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق حیدرآباد سے ہے. حیدرآباد میں آپ دیکھیں گے کہ ہنومان جینتی تقاریب کے سلسلے میں وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل نے جلوس نکالا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جلوس میں اب تک تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ اشتعال انگیزی کی گئی ہو, لیکن رام نومی کے جلوس میں برابر اشتعال انگیزی کی گئی تھی اور راجا سنگھ کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا برائے نام. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تہوار مناتے ہیں یا عید مناتے ہیں تو بہت سکون سے پیار سے منانا چاہیے, کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہیے, پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ماحول خراب ہوتا ہے. تو بہرحال اس طرح کی خبریں ہیں, اور تقریباً آپ دیکھیں گے کہ شہر میں کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے کم از کم 17,000 پولیس والوں کو تعینات کیا گیا ہے, جبکہ رام نومی میں 20,000 پولیس والوں کو کی تعیناتی عمل میں لائی گئی تھی. تو بہرحال ناظرین اس طرح کے خبریں ہمارے پاس ہیں. تو لیکن جہاں تک اسرائیل کی درندگی کا سوال ہے اس کا سلسلہ ہنوز جاری ہے. اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ آئی ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے حالیہ جو عرصے کے دوران یعنی 18 مارچ سے لے کر 9 اپریل کے دوران اسرائیل نے کم از کم 36 حملے کیے ہیں, اور ان حملوں کے ذریعے خواتین یا فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, انہیں شہید کیا گیا ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 3 ہفتوں کے دوران اسرائیل نے 224 فضائی حملے کیے, اور جن میں رہائشی عمارتوں, عالمی سطح پر جو بے گھر لوگ ہیں ان کے لیے جو خیموں کا شہر بسایا گیا ہے وہ خیمے متاثر ہوئے, ان پر آپ دیکھیں گے کہ بمباری کی گئی. تو آپ کے اندازے کیجیے, کل بھی ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک لڑکی جو نومولود ہے بم دھماکے کی زد میں آ جاتی ہے اور اڑ کر 50 میٹر تک اوپر جاتی ہے اور پھر نیچے گرتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو اوپر جا کر نیچے چیز گرتی ہے بڑی تیزی سے, یعنی زمین کی جو کشش ثقل ہے یا گریویٹیشنل فورس ہے اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تیزی سے نیچے آتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچی محفوظ ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بچی پیغام دے رہی ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو کہ تم بے شک تم اپنے آپ سے بے قابو ہو چکے ہو, اور تم انسانیت سے گر چکے ہو, اور انسانیت کا قتل عام کر رہے ہو, فلسطینیوں کی نسلی تطہیر کر رہے ہو, فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہو, ان کا قتل عام کر رہے ہو, لیکن تم دیکھو کہ خدا تمہیں دیکھ لے گا. جی ہاں بالکل, انہیں کوئی دنیا کی طاقت روکنے کی جو ہے نا اس میں جو ہے نا کسی میں صلاحیت ہے نہ روک سکتی ہے. صرف اقوام متحدہ صرف رپورٹیں شائع کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. بنایا کس لیے گیا ہے اقوام متحدہ؟ یہ روکنے کے لیے, لیکن بالکل ناکام ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی وہی حال ہے. یعنی ساری انٹرنیشنل جتنی آرگنائزیشنس ہیں وہ پورے کے پورے جو ہے نا ناکام نظر آتے ہیں. کسی میں ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کے, جرت نہیں کہ آگے روکیں اس کو. جو ہے نا مسلسل قتل عام جاری ہے, اور کوئی بھی جو ہے نا بس خالی صرف ایک بیانات سے بڑھ کے اور کوئی کرنے کے پوزیشن میں ہے کچھ نہیں. اور اوپر سے جو ہے نا USA کا تو حال معلوم ہی ہے آپ کو, اور بڑھ چڑھ کے اور جو ہے نا اس میں
اینٹی مسلم پالیسی اور جو ہے نا ٹرمپ آئی جب سے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. اب تو طلباء پہ بھی آفت گری آ کے جو ہے نا ان کے ویزے وغیرہ ان کے کینسل کر دیے جا رہے ہیں. تو آپ بتائیے کہ انہیں ایک طرف وہ ٹیرف کا قصہ چل رہا ہے, ایک طرف ایسا چل رہا ہے, تو عجیب ایک یعنی بد نظمی, عجیب جو ہے نا ایک ماحول پایا جاتا ساری دنیا میں, خاص طور پہ جو ہے نا. اور وہ ٹرمپ کی لینگویج ایسی ہے, میں بتا نہیں سکتا ہوں, میں ایون ان کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ انہوں کیا الفاظ یوز کریں, خاص طور پہ ٹیرف کے بارے میں اس قسم کے جو ہے نا بہت ہی بدتمیزی کے الفاظ یوز کریں. کیا پریزیڈنٹ آف US سے اس طرح کی لینگویج یوز کرتے بتائیے جانا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ باعث شرمندگی, نیشنل شیم نہیں ورلڈ شیم بن گئے ہیں. بالکل جو ہے نا, یعنی تعجب کر رہے ہیں دوسرے ورلڈ کے جو صدر ہیں, جو وزیر اعظم ہیں, وہ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ بھئی یہ USA کا پریزیڈنٹ ہے, کیا ہے اس قسم کی ولگر لینگویج یوز کر رہا ہے. خواتین کیا سمجھ رہی ہوں گی, کیا سوچ رہی ہوں گی؟ بالکل بہت بدتمیزی کی لینگویج یوز کر رہا ہے جو ہے نا, اور بیٹھ کے مسکرا رہا ہے, ہنس رہا ہے, عجیب عجیب حرکتیں, باڈی لینگویج کچھ اور ہے. تو ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے بیٹھ کے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. جی آپ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, خاص طور پر اگر آپ اس غزہ کا دیکھیں گے تو غزہ کے بارے میں کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ, اسرائیل اور اس کے جو حلیف ہیں وہ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں, سازش تیار کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح غزہ کے جو 22 لاکھ سے زائد مسلمان ہیں انہیں شام کے شمال میں بسا دیا جائے. اور اس سلسلے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ خفیہ طور پر شام کی نئی حکومت سے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ترکیہ سے بات کر رہے ہیں. اب اگر یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر مسلم جو امت ہے وہ کیا کرے گی؟ کیا مسلم امت کا فرض نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو؟ بالکل بے بس بنے ہوئے ہیں لوگ, کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, نہ صلاحیت ہے, یعنی خاموش بیٹھے ہوئے لوگ. بیان بازی بہت مشکل سے ایک آدھ آ جاتی ہے, نہیں ہم خلاف ہیں اس کے جانا, لیکن آپ پریکٹیکلی کر کیا رہے ہیں, کانکریٹ ایکشن کیا کر رہے ہیں آپ وہ بتائیے. ٹھوس اقدام کیے, ٹھوس اقدامات کیا کر رہے ہیں آپ روکنے کے لیے, کیا صلاحیت ہے آپ کے پاس؟ جو وہ تو کرتے ہیں ون سائڈڈ, تو وہ تو کرتے جا رہا نا, لیکن آپ لوگ کیا کریں؟ خالی بیان بازی کر رہے ہیں جانا. روکنا چاہیے, پھر کیسا روکیں گے, کون روکیں گے آگے بڑھ کے, کس میں جرأت ہے, ہمت ہے, یہ بتائیے جانا. جی آپ نے صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین ایک آپ کو پھر حیدرآباد لیے چلتے ہیں. حیدرآباد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پرانے شہر میں حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ پر کام تیزی سے جاری ہے, اور خاص طور پر جو راستوں میں جائیدادیں آتی ہیں یا مکانات یا عمارتیں آتے ہیں ان کو ہٹانے کا یا ان کو منہدم کرنے کا کام بھی تیزی سے جاری ہے. اور جیسا کہ ہماری رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ دارالشفا سے لے کر والٹا ہوٹل مغل پورے تک یہ کہا جا رہا ہے کہ 35% انہدامی کارروائی مکمل ہو چکی ہے. اور حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے تحت مہاتما گاندھی بس اسٹیشن تا چندرائن گٹا میٹرو کوریڈور تک میٹرو ٹرین چلائی جانے والی ہے. آپ کو یہ بتا دیں کہ میرالا منڈی اور اعتبار چوک میں ماہ رمضان المبارک کے باعث کام روک دیا گیا تھا یا سست روی کا شکار تھا. بہرحال یہ جو پروجیکٹ آیا ہے حیدرآبادیوں کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن اس پروجیکٹ کو آپ دیکھیں گے کہ مہاتما گاندھی بس اسٹیشن جو ہے وہاں سے لے کر چندرائن گٹا کوریڈور تک رکھا گیا ہے, لیکن اسے ایئرپورٹ تک توسیع دینی چاہیے تاکہ جو پرانے شہر کے لوگ ہیں وہ جو بیرون ممالک جاتے ہیں ایئرپورٹ بآسانی پہنچ جائیں. بالکل سہولت ہو ان کو جو ہے نا. اور میرے خیال سے گورنمنٹ کا پروگرام ہے کہ فردر اس کو جو ہے نا وہاں سے جانوا سے ایئرپورٹ کی روٹ جو ہے نا لے آنے کا پروگرام ہے, اور یہ شامل ہے ان کی جو پروگرام ہے اس میں شامل ہے یہ. اور واقعی جو ہے نا یہ ایک نئی خوشائند بات ہے پرانے شہر کے لیے, بہت ساری تبدیلی ہے اس میں, اس سے جو ہے نا کافی فائدہ ہوگا, نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا جو ہے نا شہر کا. بہرحال آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک طبق ترمیمی قانون ہے اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایم کے اسٹیلن جو چیف منسٹر تامل ناڈو ہے انہوں نے, اور عام آدمی پارٹی کے امان اللہ خان نے, مجلس اتحاد المسلمین کے اسد الدین اویسی نے اور مختلف شخصیتوں نے, کم از کم یہ کہا جاتا ہے اداروں نے, مسلم پسندہ بورڈ نے, یعنی تقریباً 12 جو درخواستیں سپریم کورٹ میں پیش کی تھی اور اس کو کلب کر دیا گیا ہے, ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے. اور ان درخواستوں کی سماعت جو ہے وہ جسٹس چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی قیادت میں ایک 6 رکنی جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا وہ 16 اپریل کو کرے گا, یہ کہا جا رہا ہے. اور ویسے بھی مرکزی حکومت نے منگل کو سپریم کورٹ میں کیبنٹ داخل کی تھی پچھلے منگل. جی بالکل یہ ہو رہا ہے, اور میرے خیال سے ایک باضابطہ بینچ بیٹھے گی, ساری درخواستیں ان کے تحت ہو جائے گی, پھر اب اس کی جو ہے نا وہ چلے گی, کافی کارروائی لمبی طویل چلے گی. لیکن شکر ہے کہ یہاں تک تو سپریم کورٹ تو ایکسیپٹ کر لیا ہے اس کو, اور علی سماعت کے لیے وہ بھی جو ہے نا درخواست قبول کر لی گئی ہے. جی تو اچھی بات ہے, امید ہے کہ ہم کو کچھ پازیٹیو رزلٹ اس کا آئے گا. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بہرحال دن ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ امریکہ اسرائیل کی سرپرستی کر رہا ہے, اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے, غنڈہ گردی کا ارتکاب کر رہا ہے اور فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے. ایسے میں اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران ان کے ساتھ یعنی امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی, یعنی طاقت کا
استعمال کیا جائے گا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ایرانی بہت اچھے ہوتے ہیں اور میری درخواست ہے کہ ایران بات چیت کی میز پر آئے اور ورنہ پھر ہم دیکھ لیں گے۔ یعنی عجیب و غریب باتیں، یعنی جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں نہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں۔ تو بہرحال مشرق وسطیٰ میں اب ایسا لگتا ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، یا تباہی بھی ہو سکتی ہے، بربادی بھی ہو سکتی ہے، یا حالات سدھر بھی سکتے ہیں۔ اطلاع بہت اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ جو مذاکرات ہیں عمان میں شروع ہونے والے تھے آج سے، یعنی ہفتے سے آج سے شروع ہونے والے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ویسے بھی جو ایرانی وزیر خارجہ ہے عباس عراقچی، وہ اور امریکی قاصد اسٹیو وٹکوف جو ہیں وہ بالواسطہ طور پر بات چیت میں حصہ لیں گے، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے مراحل طے پائیں گے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، ایران نے بھی دھمکی دے دی ہے امریکہ کو کہ زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زیادہ اڑو گے تو تمہارے پر کاٹ دیے جائیں گے، چاہے تم کتنی بھی بڑی طاقت ہو۔ اس نے علاقے کے کئی ممالک کو دھمکیاں بھی دی ہے کہ اگر کوئی امریکہ کی مدد کرے گا ایران کے خلاف تو پھر امریکہ کو بعد میں اور ان ممالک کو پہلے نشانہ بنایا جائے گا۔ تو بہرحال تباہی و بربادی کا اگر سامان کوئی کرتا ہے تو اب ایسا لگتا ہے کہ ایران ڈو اور ڈائی کے پوزیشن میں آ گیا ہے، کرو یا مرو کے پوزیشن میں آ گیا ہے، اسے اپنے کو بچانا ہے یا پھر دوسرے کو مارنا ہے۔ میرے خیال ریاض صاحب یہ بالکل کچھ بھی نہیں، ہمبک جس کو کہا تھا ویسا ہے۔ اس سے پہلے بھی دھمکیاں دی گئی ہے، آخری میں اس کا الٹیمیٹ چلو سینکشن کر دیں گے، ہم سینکشن ان کے اوپر لگا دیں گے، پابندیاں۔ اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، سب ناکام مذاکرات ہوئے، اور کسی میں ہمت نہیں کہ جا کے جو ہے نا بولے کہ ٹھیک ہے اٹیک کرے، اٹیک کر کے دیکھو پھر معلوم ہوگا آپ کو۔ آلریڈی جو ہے نا نیوکلیئر پاور تو ہے وہاں پر محفوظ ہے، اس کو بچانے کے لیے کوشش کرا ایران، لیکن یہ دھمکیاں ہیں، صرف ہونے والا کچھ بھی نہیں رہا صاحب، ریئلٹی کچھ بھی نہیں ہے اس کی۔ اس سے پہلے بھی مذاکرات ہو چکے ہیں جو بالکل سینکشن کی صورت میں ختم اینڈ ہو گئے جناب۔ ارے اب روس پر پابندیاں، فلاں پر پابندیاں، فلاں پر پابندیاں۔ اب تو یہ حال ہے کہ امریکی صدر کی جو ساکھ ہے وہ بہت متاثر ہوئی ہے، اور ان کی باتوں کو اب امریکی نہیں بلکہ ساری دنیا ایزی لے رہی ہے کہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے بیچارہ یہ سوچ کر۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔